बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जमा तफरीक के साथ मैं हूं अमजद इकबाल। नाज़रीन, आज हमारी मेहमान शख्सियत का ताल्लुक़ सहाफ़त से है। बहुत अच्छा लिखते हैं, कालम निगार हैं और उसके अलावा ये सोशल वर्कर भी हैं। ये बहुत सी NGOs के साथ इनका ताल्लुक़ भी है। ये एजुकेशनिस्ट भी हैं। मैं इनके बहुत सी इनकी ज़ात के, इनकी शख्सियत के पहलू हैं, वो आप दौरान गुफ्तगू ज़रूर आप उन पर गौर कीजिएगा। और उसके अलावा ये मुल्की हालात के ऊपर इनकी गहरी नज़र है। आइए आपकी मुलाकात कराता हूँ जनाब ज़मीर आफाकी साहब से और उनसे पूछते हैं कि हमारे मुल्क की हालात किस तरफ जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है और हमें किन इस्लाहात की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम आफाकी साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अमजद साहब। आपने माशाल्लाह जिस कदर वो कहते हैं जब आप बहुत किसी को ऊपर खड़ा कर देते हैं तो फिर वो नीचे आना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। नहीं मैंने तो कोई ऐसा बाकी बींगे मतलब इंसान, जब हम पाकिस्तान में किसी मुल्क में रहते हैं तो हमारी पहली बुनियादी ज़रूरत या ज़िम्मेदारी ये होती है कि हम उस मुल्क के लिए जी सोचें। हमारी सोच का महवर भी मुल्क होना चाहिए। हमारे कामों का जो उसकी बेटरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो भी बुनियादी जिम्मेदारी हमारी ये होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि उसी के साथ मैं हूँ, ज़मीर आफाकी मेरी पहचान है और ये मुल्क मेरी पहचान है। अमूमन मैं दोस्तों से जिक्र करता हूँ, जो भी हमारे यहाँ साथी कभी बाहर जाते हैं तो उनसे मैं ये कहता हूँ कि आप जो है आप एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के। बिल्कुल ठीक। जब आप बाहर जाते हैं तो वो पहचान होगी पाकिस्तान की, तो जब वहाँ हम कोई ऐसी हरकत करते हैं तो वो नाम आता है पाकिस्तान का। बिल्कुल ठीक बात। तो ये बुनियादी चीज़ है। फिर इसी वाले से आपने जो फरमाया है कि ये सारी चीज़ें क्योंकि एजुकेशन में हमारा जो काम है वो कोई थोड़ा सा इसी तरह का है कि बच्चों के साथ मिल के जो है वो काम किया जाए ताकि बच्चों को एजुकेशन जो है स्कूलों में तो पढ़ाई जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है जी। वो सुबह उनको एक बस्ता ला देते हैं, मेरी बच्ची भी जाती है तो बेचारी से उठाया नहीं जाता, इतनी ज़्यादा किताबें होती। फिर उनसे जाके कहें ना अगर कि जी आप इसके अलावा कोई सरगर्मियाँ इन बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ दे रहे हैं सिलेबस से हट के, तो टीचर कहते हैं लो जी ना तो इतना वज़न है पहले से ही। अच्छा, उसका क्या मतलब हुआ कि ये बच्चे जो हैं वो आपको रटू तोते तो मिल रहे हैं। अब इस साल से 1200 नंबर कर दिए इन्होंने मैट्रिक में। जी बिल्कुल। आपको 1196 नंबर का बच्चा भी मिलेगा। बिल्कुल ऐसा है। आपको इंटरमीडिएट में भी इसी तरह के नंबरों के बच्चे मिलेंगे। लेकिन जब ये फील्ड में जाते हैं और वहाँ पर जाके आप इंटरव्यू करते हैं इनसे, तो उन्हें मुल्क के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, दुनिया में क्या हो रहा है, जो वो काम कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में भी उन्हें कोई पता नहीं होता। तो उनको फिर वो साइड लाइन कर देते हैं। उससे बेहतर उनको देखते हैं जो उनके काम के लोग होते हैं। तो ये हमारा एजुकेशन का एक निज़ाम। तो इस हवाले से फिर हम जो करते हैं, हम ये करते हैं कि इन बच्चों को, वो मैट्रिक के हैं, छोटी क्लासों के हैं, बड़ी क्लासों के हैं, उन्हें हम कंपटीशन में लाते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि जी फ़लाँ चीज़ आप सीखें और फिर आए वहाँ पे एक आपको स्टेज दिया जाता है, वहाँ आप आके तकरीर करें। अच्छा, मैं आफाकी साहब चूँकि आपने ये सारी बातें बता दी हैं, मैं तो इसको ज़रा थोड़ा सा और आगे चल के और तरीके से ये चाहता था ये पूछना, लेकिन चले गुफ्तगू शुरू हो गई तो मुझे इसी से थोड़ा सा आगे चलते हुए बता दें कि आपका जो एजुकेशन का जो एक जिस तरह से आपने बताया कि एक अलग से स्टाइल है, एक अलग चीज़ें आप बच्चों को सिखाने की कोशिश भी करते हैं, आप मुख्तलिफ इदारों के साथ भी मुंसलिक हैं, वो भी मिल के आप सब मिल के एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं मुल्क के अंदर कि ताकि बच्चों को बजाय इसके कि जैसे आपने कहा कि रट्टू तोते, वो बनाने की बजाय उनको काबिल और उनको नॉलेज दिया जाए। वो क्या ऐसा सिलसिला है क्या जिससे आप कर रहे हैं, किस तरह से आप करते हैं, थोड़ा सा उस जी प्लीज़। मेरा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने मतलब ये अपॉर्चुनिटी दी है तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर हम कोई थोड़ी सी डिस्कस करें। क्योंकि हमारे नॉर्मली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है सारे का सारा, वहाँ पे आप देखते हैं कि वो हम ही लोग हैं, टॉक शो होते हैं और कहीं कोई सर पैर नहीं होता और सारे जो है उस तरह की डिस्कशन जिसका फ़ायदा ना मुल्क को हो रहा है, ना आवाम को हो रहा है, ना किसी और को हो रहा है। लेकिन एक हिजान है जो हमने बर्पा किया हुआ। तो हमारा ये था मकसद, ये मतलब जो भी हम काम करते हैं ख़वातीन की जो NGOs हैं उनके साथ मिल के कि वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं कि जो खातून हैं, मतलब मेरी अपनी मतलब बच्चियाँ हैं, बेटियाँ, वो पढ़ रही हैं, कोई यूनिवर्सिटी में है, 2 स्कूल कॉलेज में सारे जा रहे हैं। तो अब ज़ाहिर है 24 घंटे हर जगह तो मैंने नहीं उनको लेके जाना ना। तो सोसाइटी तो जैसी भी है
ان میں اتنی برل ایک ضرورت کانفیڈنس ضرور دینا چاہیے ہمیں بچوں کو کہ وہ جا کر اپنے جو جتنے کام ہیں وہ خود کر سکیں ایک اعتماد کے ساتھ. اسی طرح سے بچوں کے حوالے سے وہ اب ہمارے یہ کرنے سے ہوا کہ ہم ان کو کوشش یہ کرتے ہیں کہ انہیں تعلیم کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں لے کر آئیں کہ اس میں وہ لکھیں, اس میں وہ اپنا مدعا جو ہے بیان کر سکیں. بلکہ ہم نے بہت سارے اسکولوں میں رائٹر کلب کی شکل ایک دی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب بھی پڑھیں, لکھیں بھی, اپنے ٹیچر کا انٹرویو کریں اور انہیں ایکسٹرا جو دوسرے معلومات اگر آپ اس کو اس طرح سے کہہ کہ پریکٹیکل کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس میں اس میں یہ تھا کہ ہم ہر مہینے میں 1-2 پروگرام کرواتے ہیں, مختلف سیمینار یا ان سے ان کے اسپیچ کمپٹیشن جسے آپ کہہ لیں, مطلب کمپٹیشن میں ڈرامہ بھی ہم سکھا رہے ہوتے ہیں انہیں. کبھی کبھی ہم میوزک کی طرف آ جاتے ہیں, جو ملی نغمے اور اس طرح کے پروگراموں کا ان کے درمیان. اس سے یہ ہے کہ انہی میں سے وہ بچے نکلتے ہیں, پھر آگے جاتے ہیں. پھر سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کچھ لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی مل کے, مطلب میرا جو ہے نا, اگر آپ اجازت دیں تو میرا جو ماننا ہے, میرے جیسے جو لوگ یا آپ جیسے لوگ جو تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ آپ نے اگر ملک کو, آپ نے کہا نا حالات کس طرف جا رہے ہیں, دیکھیں حالات پہلے دن سے ہی ایسے تھے اس ملک کے اور یہ آگے بھی ایسے ہی رہنے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی بہت مہنگائی ہوگی, وہ اس نے لوٹ لیا, اس نے یہ سارا کچھ ایسے رہنا, مہنگائی نے بڑھنا ہے. یہ چائے کا کپ ایک جو بازار میں آپ لینے جائیں تو یہ میں نے 5 روپے کا بھی پیا ہوا ہے, آج کل 70 روپے کا بھی ہے. یہ عام جگہوں پہ, ٹھیک, اس نے بڑھنا ہے, اس نے کم نہیں ہونا. کیونکہ ہماری جو حکومتیں ہیں, مطلب حکومتوں کا مقصد جو ہے وہ تو کوئی اور طرح کا ہے نا, وہ پبلک کے لیے اس طرح سے کام نہیں کر رہی جس طرح کی ضرورت ہے, نمائشی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے اپنی اسکل میں اضافہ کرے, اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرے تاکہ وہ زیادہ انکم جنریٹ کرے. کس طرح سے, چونکہ آپ نے جو بتایا کہ آپ سیمینارز بھی کراتے ہیں, کمپٹیشن بچوں کے جو اسکولوں کے اندر جا کے, پھر مختلف اسکولوں کو آپ اکٹھا بھی کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ, اس میں آپ کے ساتھ کچھ NGOs کا تعاون بھی ہے, کچھ اداروں کا تعاون بھی ہے. ابھی بھی آپ نے اس میں دیکھیں کوئی بھی پروگرام آپ نے کرنا, اس پہ ظاہر فنڈس کی تو مطلب ضرورت ہوتی ہے, لیکن NGOs یا اس طرح کے اداروں کا تو تعاون نہیں ہوتا. ہم خود سیلف جنریٹ کرتے ہیں مختلف جو کچھ میں وہ فنڈس کی بات نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو کام کیا جاتا ہے کہ فرض کریں جس طرح سے آپ نے کہا کہ جی کہ ہم بچوں کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے رائٹنگ کس طرح سے کرنی ہے, آپ نے کس طرح سے لکھنا کیا, فرض کریں جن بچوں کی اس طرف ہے رجحان, میوزک والے بچوں کو آپ نے کس طرح سے سلیکٹ کرنا ہے, کہ ایک کیا طریقہ کار. اچھا, اس میں یہ ہے کہ مختلف لوگ ہیں جو ہمارے اس میں نا پینلز میں, مطلب اسے جس طرح سے اخبار کا ایک ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے اس میں سارے لوگ ہیں, یا یہاں پہ جو سارے کام کر رہے ہیں اس میں ظاہر کیمرہ مین ہے تو چل رہا ہے, پروڈیوسر ہوگا تو لوگوں کو, اسی طرح سے ہم نے کافی سارے لوگوں کا ایک ہمارا گروپ ہے. اس میں بہت زیادہ موٹیویشن اسپیکر بھی ہوں گے, میوزیشین بھی ہوں گے, پھر رائٹر بھی ہیں, ٹیچرز بھی ہیں. وہ ان کی جس طرح کا پروگرام ہوتا ہے اس طرح کے لوگوں کو ہم اس پروگرام میں اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں. اور بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ ایک کوئی ٹاپک ہم دے دیتے ہیں کہ جناب اس مرتبہ کا ٹاپک یہ ہے کہ درخت لگائیں. ٹھیک ہے. اب درخت کی اہمیت اور افادیت کیا ہے یہ ہم نے ٹاپک دے دی. بالکل ٹھیک. اب وہ بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹ کے ساتھ ٹی وی پہ اس پہ بیٹھے ہوئے, گوگل پہ بیٹھے ہوئے, کتابیں پڑھ رہے ہیں, وہاں سے وہ کچھ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں, پھر وہ لکھتے ہیں. اب اس دوران میں ان کا 1 ہفتہ کم سے کم اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے. تو یہ ایک ان کی ٹریننگ اس والے سے ہے کہ وہ پڑھتے بھی ہیں, پھر وہ لکھتے بھی ہیں, پھر جا کر وہ بات بھی کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کا طریقہ کار جو ہے نا ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے بچوں کی وہ انہانسمنٹ کے لیے, ایجوکیشن کے انہانسمنٹ کے لیے, ان کی گفتگو کے انہانسمنٹ کے لیے. کیونکہ جو سٹیج ہے جہاں پہ کھڑے ہونا ہے آپ نے, وہاں پہ کھڑے ہونا. کیا رسپانس کیا آ رہا ہے ویسے آپ کو جو نارملی یہ بڑا اچھا آپ کا سر سوال بھی ہے. نارملی یہ ہے کہ ہم کوئی ہر جو بھی پروگرام ہم نے 1 مہینے میں کرنا ہوتا ہے تو تقریباً 400 سے 500 لوگوں کو, اسکولس کو ہم باقاعدہ, اچھا وہ ہمارا جو سسٹم بنا ہم کو فارم بھیجتے ہیں, ٹاپک بھیجتے ہیں, انویٹیشن کا جو وہ دعوت نامہ ہے وہ بھیجتے ہیں, اس پہ پورا اس کے SOPs ہوتے ہیں. پھر وہ اسکولز آپ کو نامینیشنز بھیجتے ہیں, وہ پھر ان سے ہم کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے اسکول میں سے 2 بچے نامینیٹ کریں. تو اب ایک پروگرام میں 50 اسکول کم سے کم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ آ جائیں. ٹھیک ہے. لیکن نارملی جو عام اسکول ہیں, عام سطح کے اسکول ہیں, وہ کوئی بہت اچھا رسپانڈ نہیں دیتے. لیکن جو بڑے اسکول ہیں, اچھے اسکول ہیں, جہاں پہ فیسیں بھی زیادہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں ان کی ایجوکیشن بھی زیادہ اچھی ہے, وہ رسپانڈ ضرور کرتے ہیں. اچھا, اس پہ نا دیکھیے آپ نے جو اچھے اسکولوں کا اور عام اسکولوں کا ایک فرق بیان کیا,
اس میں تو زیادہ ضرورت تو ہوگی یقیناً. جو عام سکول ہے وہاں پہ ان بچوں کو چونکہ اس طرح کے مواقع نہیں ملتے جو یہ آپ کام کر رہے ہیں, تو پھر وہ بات تو وہیں چلی جاتی ہے کہ یہ وہی بڑے اسکولوں کے بچے جو اچھی فیسیں دیتے ہیں انہیں کو آپ بھی موقع دیتے ہیں. لیکن آپ یہ اس کا سوال کا جواب مجھے دیجیے گا ایک بریک کے بعد. تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی افاقی صاحب, ہم وقفے پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے جو آپ نے کہا کہ ہمیں اچھا رسپانس آتا ہے ان اچھے اسکولوں کی طرف سے جو کہ جن بچوں سے اچھی فیسیں بھی لے رہے ہیں, بچوں کو اچھے موقع بھی دیتے ہوں گے یقیناً. لیکن یہ زیادہ ضرورت تو ان اسکولوں کی ہے جو عام آدمی کا, جہاں پہ بچہ پڑھتا ہے, جہاں پہ عام علاقوں میں ہے, جہاں پہ جو بڑی فیسیں نہیں ہیں اور ان کو ضرورت بھی ہے گائیڈنس کی, لیکن وہاں پہ وہ نہیں اس طرح سے. ہاں, یہ بڑی اچھی اس میں کیونکہ ان کے ساتھ بڑے جو اسکول ہیں تھوڑے سے جن کی 5-7-8 ہزار سے زیادہ فیس ہے, ان کے پاس مواقع اور کیا کہتے ہیں وسائل کچھ زیادہ ہوتے ہیں. یہ جو دوسرے اسکول ہیں, اب اس میں مزدر کی آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارے پاس بے شمار ریلیجس جو مدرسے ہیں اور جہاں پہ عصری اور دوسری دونوں تعلیم چل رہی ہیں, ان کے بچے مطلب کافی زیادہ آتے ہیں اور وہ جو ہم نے انعامات رکھے ہوتے ہیں وہ ان میں سے ون کر کے بھی جاتے ہیں. چھوٹے اسکولوں سے بھی آتے ہیں, سرکاری اسکول سے بھی آتے ہیں, ڈپینڈ آن کہ وہاں کا جو ٹیچر ہے یا وہاں کا جو پرنسپل ہے وہ کیا سوچتا ہے. اور پھر پیرنٹس کو بھی قائل کرنا بڑا ضروری ہے. پیرنٹس کا بھی عمومی رویہ یہ ہے کہ جناب وہ بچے کو 100 روپے کا کوک تو لے دیں گے, 200 روپے کا برگر بھی کھلا دیں گے, لیکن کبھی وہ جا کر کہیں کسی جگہ پہ اس بچے کو 100 روپے کی 50 روپے کی کتاب لے کر نہیں دیں گے پڑھنے کے لیے. جبکہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کو میں نے دیکھا, ان کے بچوں کو وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں وہاں پہ وہ بک فیئر بھی لگتے ہیں, کتابوں کی دکانوں پہ بھی لے کر جاتے ہیں. تو موقع تو وہی حاصل کرے گا, اپرچونٹی موجود ہے, اویل وہی کرے گا جس کے پاس نالج ہوگا, جو کوشش کرے گا. ہمارے پلیٹ فارم پہ تو سب کے لیے یکساں موقع. میں نے گزارش کی ہے نا آپ سے کہ ہم کوئی 400-500 لوگوں کو باقاعدہ وہ ہمارے گروپ بنے ہیں, واٹس ایپ کا گروپ بنا ہوا ہے, ہمارا سوشل میڈیا کا بنا ہوا ہے, ہم پرسنلی بھی جاتے ہیں. تو اگر ہم نے 500 لوگوں کو بھیجا ہے تو اس میں سے 50 لوگ آ رہے ہیں. یہ تو ان کے رسپانس کی بات آئی نا, آپ نے یہ کہا کہ جی کہ وہاں سے جو رسپانس آتا ہے وہ ایسے ہے اور ان اسکولوں کا آتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا, چونکہ ایک کام ایسا ہے جس میں ہماری جو میجارٹی ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے, آپ یہ دیکھیں نا اس وقت بھی ہے سلسلہ, تو اس کو ان بچوں کو ان عام اسکولوں کو کوئی اس طرح کا سسٹم آپ کو ذہن میں کوئی ہوگا اس کا آئیڈیا کہ صرف ان کو فوکس کیا جائے جن کو ضرورت ہے, باقی کام ہوتا رہے, میں یہ نہیں کہہ رہا باقی نہیں ہونا چاہیے, لیکن اسپیشلی ان اسکولوں کو فوکس کیا جائے جہاں پہ جن کے بچے یہ نہیں کر سکتے یا جہاں سے آپ کو رسپانس بھی نہیں ایون کیا آتا. میں کہتا ہوں وہاں کے بچوں کو کوشش کا یہ ہے کہ لاہور میں تقریباً کوئی 15,000 کے قریب جو ہے نا پرائیویٹ نجی اسکولز ہیں, سرکاری کوئی 4,000 ہیں. اب وہ 15,000 جو اسکول ہے اس میں سے اگر ہم اپر کلاس کی بات کریں وہ تو چند ایک ہیں. جو ڈپرائیو علاقوں میں چھوٹے اسکول ہیں جو 10-10 مرلے کے, 5-5 مرلے کے اور جو چھوٹی فیسوں کے, وہ بہت زیادہ ہیں. اور ہم نے مطلب کوشش بہرحال یہ سارے اسکولوں تک پہنچنے کی کوشش کی ہے مختلف ذرائع سے کہ ان کے اسکولوں میں بھی ہم وہ جو ہے وہ رائٹر کلب کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ہر اسکول سے 2 بچے لیتے ہیں 7ویں 8ویں, تاکہ وہ 3-4 سال ہمارے ساتھ رہیں. ان کو ہم ٹریننگ کرتے ہیں وہاں پہ جا کے ان کے اسکولوں میں. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ یہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت جو حالات ہمیں نظر آتے ہیں, آپ چونکہ ایجوکیشن کے ساتھ جیسے ہم نے ایک گفتگو بھی ساری کی ہے, جو اس وقت سوسائٹی کے اندر جو صورتحال ہے, چاہے اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں, اس کے اثرات آپ کو بچوں کے اوپر کس حد تک نظر آتے ہیں؟ جو جس طرح کی اس وقت افراتفری پھیلی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے, جس طرح سے والدین کا شاید بچوں کے اوپر اس طرح سے فوکس نہیں ہے. میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں کچھ نظر آتا ہے کوئی اس طرح کا معاملہ, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں؟ آج ہی کی ایک رپورٹ ہے جی, کہیں ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے نکلتے ہوئے پڑھی تھی کہ پاکستان میں اس وقت 70% 70% گھرانے جو ہیں وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہیں. اب آپ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو 70% گھرانے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی انکم ان کے اخراجات سے ٹیلی نہیں کرتی. صحیح ہے, وہ انڈرسٹوڈ ہے. جب آپ دیکھیں نا, بلکہ آئی بلومبرگ کی رپورٹ آئی ہے, اس نے کہا جی پاکستان کے اندر جو گھر کا رینٹ ہے, جو بجلی کا بل ہے, وہ گھر کے رینٹ سے زیادہ ہو چکا ہے.
یعنی ایک چھوٹے سے چھوٹا گھر بھی جو ہے جہاں اے سی نہیں چل رہا، 2 یا 3 پنکھے چل رہے ہیں، وہ بھی 15-20 ہزار سے کم بل نہیں آ رہا. اور بلوں نے زیادہ بل، صرف بجلی کا نہیں، بجلی کا بل، سوئی گیس کا بل اور دوسرے جو ہیں یہ اتنے زیادہ ہیں کہ ایک بیچارہ عام آدمی، وہ انڈرسٹوڈ ہے اس کے حالات، تو وہ گھر کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، بچوں کے اوپر بھی پڑے گا. یہ بھی پنجاب حکومت نے کچھ 14 روپے یونٹ کا جو ریلیف دیا، لیکن وہ تو ابھی خیر 2 مہینوں کے لیے ہے. اور پھر وہ ادھر دیا ہے تو دوسری طرف انہوں نے کہیں ٹیکس بڑھا دیے ہیں مختلف لوگوں پہ ادھر سے، یعنی یہ اپنے پلے سے کچھ نہیں دیتے. تو لازم بات ہے نا، اپنے پلے سے کیا دینا ہوتا ہے، وہ آپ تو کی جیب خزانے سے سے نکالیں دینا گے، مجھے دے دیں گے. ٹھیک ہے، یا تو ہونا کہ یہ اپنے پلے سے اس وقت دیں کہ مریم صاحبہ ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، یا وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ جتنے بھی لوگ ہیں، اگر یہ 50 گاڑیوں کے فلیٹ کے ساتھ جا رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہیں، تو اس کو کم سے کم 5 گاڑیوں پہ آ جائیں تو 45 گاڑیوں کا جو پیٹرول کم ہوتا ہے وہ منتقل کریں سوسائٹی کی طرف. اپنی آسائشیں، اپنی آرائشیں، اپنی وہ ساری چیزیں تو وہ کوئی کم نہیں کرتے. آپ کی جیب میں آپ مطلب ایک طرف انہوں نے کم کیا تو دوسری طرف ٹیکس بڑھا دیے. اب نظر تو بہت آ رہا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں جی پنجاب میں صرف اس وقت 3-4 صوبوں میں سے پنجاب میں بڑی جناب لہر پیر ہو رہی، ٹھیک ہے، کچھ کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہ کام اس طرح سے ہیں کہ میں اس کی چھوٹی سی اگر ایک مثال دوں آپ کو، اور ہم برداشت بھی کر سکیں چیزوں کو، کیونکہ ہمارے یہاں اتنی وہ بھی نہیں ہے نا کہ ہم پریشر بھی نہیں لے پا رہے ہوتے. تو وہی ہوتا ہے کہ کہیں بھی کسی جگہ پہ کسی دفتر میں کوئی کام ہوا ہے اور وہ اس دفتر ودن دا مطلب جو ہے نا آفس میں وہ کام ہو سکتا ہے اور اس کی تقریب ہو کے تو وہ لوگوں کو چیز مل سکتی ہے، تو اس کے لیے بھی آرڈر آ جاتا ہے کہ جی اس کو وہ بڑی لیول پہ لے کے جائیں اور صوبے کا جو ہیڈ ہے وہ آ کے ان سارے لوگوں کو بانٹے گا. اب اتنی سی موومنٹ کے لیے بھی 3-4 کروڑ روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے. اگر یہ روزانہ کے حساب سے ہو رہے ہوں تو آپ اندازہ لگائیے اخراجات کہاں جائیں گے. حالات تو ہمارے جو ہیں لوگوں کے اتنے بیچارے دال روٹی کے ساتھ بھی گزارا کر لیتے ہیں، پھر ایک آدھا پریشر نہیں ہے. آپ باہر نکلیں تو آپ کو سڑکوں کے اوپر اس وقت ہر چوک چوراہے کے اوپر آپ کو ڈولفن نظر آئے گا، ہر چوک کے اوپر آپ کو یہ جو ٹریفک پولیس کے اہلکار جو وارڈن ہے وہ نظر آئیں گے چلان کرتے ہوئے. اچھا، کیوں چلان کرتے ہیں وہ؟ بات یہ ہے کہ دیکھیے چلان تو کرنا چاہیے، قانون کی خلاف ورزی کی جائے اس کا چلان ہونا چاہیے. تو یہ قانون کی خلاف ورزی کے خلاف ہمیں بولنا چاہیے نا کہ ہمیں قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے. ہم ڈولفن کے اوپر تو اعتراض کر لیتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں، بات یہ ہے سر، آپ کا سسٹم ہے نا، یہ کسی وارڈن کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کا سیف سٹی، یہ تو میری ذمہ داری ہے نا، میری ذمہ داری ہے نا، یہ تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے. ویری ٹرو. اگر مطلب ہمارا سیف سٹی پوری دنیا میں چلے جائیے، آپ دبئی چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، کہیں آپ کو کہیں کوئی کانسٹیبل نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، انہوں نے سسٹم ڈیولپ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سیف سٹی کے کیمروں سے چلان ہونے شروع ہوئے تھے تو اس کا کیا پھر ہوا؟ ہاں جی، وہ انہوں نے آپس میں مل جل کے. کس نے آپس میں مل جل کے؟ یہ کوئی اس وقت کوئی سٹی نہیں، یہ ایک جسٹس صاحب تھے، انہوں نے آرڈر کیے تھے کہ یہ آپ نے، اور اس کے بعد سے یہ بند ہو گیا. ہاں جی، جسٹس صاحب جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ، ان کے ایک سی ٹی او صاحب تھے، انہوں نے ان سے کہا تھا کہ جی بیچ کی چیزیں بہت نہیں پتا کہ کس نے کہا تھا، لیکن اور وہ میں نے دیکھا ہے ان دنوں، میں نے دیکھا ہے کچھ 6 مہینے لاہور کی ٹریفک لائن لین ہر چیز ایسے چل رہی تھی جیسے ایسے لگتا تھا ہم یورپ میں. پھر کس کو پرابلم ہوئی؟ پرابلم تو آپ کے سسٹم کی ہے. مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں ہم سسٹم کو نہیں کہہ سکتے. اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم جو بات ہم کر رہے ہیں کہ اس میں جو چیزیں آپ نے کہا کہ جی کہ اخراجات کم کرنے کی بات ہو رہی ہے ریلیف کی. فرض کریں میں کہتا ہوں جی کہ ریلیف اگر عوام کو مل رہا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے لازم بات ہے، کوئی حکومت، دنیا کی کوئی حکومت، کوئی حکمران گھر سے لا کے پیسے تو نہیں کر سکتا نا، وہ اسی سسٹم سے نکالنے ہوتے ہیں. لیکن کیا ان حکومتوں کے پاس جو وسائل ہیں، کیا ہماری حکومت کے پاس وہ وسائل ہیں، اور وہ وسائل نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی فاقی صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے سسٹم میں جو خامیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کو دور ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اندر بھی ہوں گی، یقیناً ان کے اندر بھی خامیاں کوتاہیاں ہوں گی، لیکن وہ اگر وہ کام کرتے ہیں تو ان کو کام کرنے سے تو نہیں روکا جانا چاہیے. بالکل نہیں روکا جانا چاہیے. بلکہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ دنیا کا جو ڈیموکریٹک ملک ہے، جو اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے کہ میں جمہوری ملک ہوں، وہاں پہ 3 چیزوں کا اگر فقدان ہو تو وہاں پہ انتشار ہوتا ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا، افراتفری پھیلتی ہے. کہ آپ کی جو پارلیمنٹ ہے وہ ساورن ہونی چاہیے، یعنی جمہوری نظام جو اس کا تسلسل جاری رہنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. قانون کی حاکمیت ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے، قانون کی حاکمیت ہوگی. اچھا، یہ قانون کی حاکمیت کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہ بڑا اچھا، بڑا زبردست، ہمیں گفتگو کے لیے بڑا اچھا ٹاپک ہوتا ہے یہ. جی. لیکن یہ ہمیں یہ بھی تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قانون کی حکمرانی صرف کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یہ تمام طبقوں کے لیے ہونی چاہیے. اور اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ ہمارے اوپر قانون لاگو نہیں ہوتا. جی بالکل، یس، ایسے ہی ہے. مطلب قانون کی حاکمیت کا مطلب ہی یہ ہے سر کہ ابھی آپ نے بات کی ہے نا کہ ان حکومتوں کے پاس وسائل ہیں اور ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. تو جب ہم کہیں امداد لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے 100 لوگ جو ہیں وہاں پہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں بھی ٹھہرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ان کا رہن بیت تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ہم ان کے نزدیک جو ہے نا فقیر لگتے ہیں اور یہ جو ہے نا وہ دینے والے لگتے ہیں. تو یہ رویوں کا ایک بہت بڑا فرق ہے. آپ اسکینڈینیوین کنٹری میں چلے جائیں، آپ برطانیہ میں چلے جائیں، آپ کینیڈا کے وزیر اعظم کو دیکھیں، دنیا کا سب سے طاقتور صدر جو امریکہ کا ہے، ٹھیک، وہاں بھی آپ کو اس طرح کی جو شان و شوکت ہے نا وہ کہیں نظر نہیں. میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہم ہے یہاں پہ شان و شوکت، اس میں کوئی شک نہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے وسائل سے زیادہ کرتے ہیں، یہ بات ضرور ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ امریکہ کے صدر کے پاس وہ نہیں ہے یا رشیا کے صدر کے پاس وہ نہیں ہے، اگر ان کو ہم دیکھیں تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک کا پورا بجٹ ان کے ایک صدر کی سیکورٹی کے برابر ہوگا. وہ ٹھیک ہے، ظاہر ہے ان کے معاملات اور طرح کے، ان کے بھی یہ جو، لیکن اس کی میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہمارے اندر جو ہماری حکومتوں کے پاس وسائل کی جو کمی ہے، اس کی کیا ریزن آپ کو نظر آتا ہے؟ سر وسائل کی کمی تو یہ کہ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے آپ قرضے کی معیشت پہ چل رہے ہیں نا، آپ قرضوں پہ چل رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا کوئی پیداواری یونٹ ہی نہیں لگ رہا. آپ کا اس وقت پاکستان کی معیشت کا سائز جو اس وقت ہے، جس کو ہم GDP کہتے ہیں اپنا، وہ $340 بلین ہے. جی. تو یہ کوئی چھوٹی سائز، 45ویں نمبر پہ آتی ہے پاکستان کی معیشت دنیا میں. اچھا، لیکن دیکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی طرح کا کوئی GDP لے لیں، کوئی اشاریہ لے لیں، حکومتی اعداد و شمار لے لیں، جو کہ ریکارڈڈ ہے. آپ کوئی بھی اشاریہ آپ بلیک مارکیٹ کی، میں بلیک منی کی بات نہیں کر رہا اس میں. لیکن یہ ہے کہ اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں نا، آپ کی اس وقت 60% پاپولیشن جو ہے وہ خطے غربت سے نیچے ہے. 40%. اب یہ 60% ہوگی ہوئی ہے. 40% تو اسحاق ڈار نے جب ان کا پچھلا وقت تھا اس وقت انہوں نے وہ کہا تھا. ابھی یعنی اس وقت یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے، آپ جو آپ کے انسانی وسائل ہیں، اور انسانی وسائل میں اس وقت سب سے بڑا طبقہ آپ کے پاس نوجوانوں کا ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت ایسا نہیں ہے کہ نوجوان آپ کو ان پڑھ نظر آئیں گے. BS اور بڑی اعلیٰ ڈگری یافتہ ہو رہے ہیں. 20 لاکھ لوگ باہر بھی کیا ہے، اور اس کو ہم خوش ہوتے ہیں کہ جو وہاں سے جا کے زر مبادلہ بھیجیں گے. آپ اپنی جو کریم ہے وہ نکل جاتی ہے، پھر پیچھے کون رہ جاتا ہے؟ اس کو ہم استعمال نہیں کر پا رہے. اس کریم کو آپ کہاں استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ چلیں فرض کریں، میں یہ سوال ہے نا، ایک جو ہم بات 20 لاکھ کی آپ نے بات کی، ویسے پاکستانی تقریباً 1 کروڑ باہر ہے. 1 کروڑ پاکستانی اس سال میں تقریباً 7 لاکھ لوگ گئے ہیں باہر. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کریم کو ہم نے ملک کے اندر فرض کریں، ہم یہ کہتے ہیں یہاں رہنا چاہیے ان کو، کیا کریں گے ان کو؟ دیکھیں اس کے لیے وہی بات ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے، یہ ریاستی سسٹم ہے، وہ اتنا فروٹفل ہونا چاہیے لوگوں کے لیے، یکساں مواقع ہونے چاہیے تاکہ وہ کام کر سکیں. سارے لوگوں کو تو ظاہر حکومت نوکری نہیں دے سکتی، لیکن ان کے لیے کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہے، کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے. آپ کے ٹیپٹا کے ادارے ہیں، اس طرح کے ادارے، ان کو اسکل دیں نا. ہم جب پڑھ لیتے ہیں، ڈگری لے لیتے ہیں کوئی BA کی، ہم کہتے ہیں یار یہ چھوٹا موٹا تو کام کرنا نہیں ہے، جبکہ ایک چائے والا جو ہے نا شام کو 5,000 جا کے ہم پیٹرول پمپوں پہ بھی کام کر لیتے ہیں. یہاں پہ ایک چائے والا، ایک چنے والا، اور اس طرح کے جو کام کر رہے ہیں نا چھوٹے سبزیوں والے، یا اب تو رائڈر، اب تو کاموں کی یہاں کمی کوئی نہیں ہے. یہاں پہ جو بے روزگاری ہے وہ بہت سارے لوگوں کی. ویسے میں پھر وہ اپنے سوال کی طرف آتا ہوں جو میں نے پوچھا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس وسائل، چونکہ ہم ان نوجوانوں کو، وہ ایک الگ سے شروع ہو جائے گی گفتگو کہ ہمارے وہ جا رہے ہیں لوگ، اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے پاس تقریباً 12 کروڑ آبادی ہے جو نوجوانوں کی ہے. ان کے لیے یہاں پہ وسائل ہونے چاہیے، ان کو نہیں جانا چاہیے پاکستان کے اندر. ان کو جابس ملنی چاہیے، اچھی جابس ملنی چاہیے. جو پڑھے لکھے اور سکلڈ لوگ ہیں ان کو ہونا چاہیے، لیکن ہم کر نہیں پا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے، ول پاور نہیں ہے. ایک دونوں، یعنی حکومت کی طرف سے ان کو کوئی سہولت نہیں ہے. لوگ جو ہے ان کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے. سہولت دیتی ہیں دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر، وہ جو ان کے پاس خزانے کے اندر جو پیسہ ہوتا ہے اس سے. ٹھیک ہے، اور وہ پیسہ کہاں سے اکٹھا کرتی ہیں؟ خیر انہوں نے ٹیکس لینے ہیں. آپ کیوں نہیں ٹیکس لیتے؟ میں نے کہا
40 बिलियन की मैंने कहा इकानमी है आपके पास, तो हमारे पास क्यों नहीं आती? अच्छा, टैक्स की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान में नहीं, मैं तो टैक्स की बात हाँ, सिर्फ नहीं कर रहा, हाँ मैं जी। कहता हूँ कि 340 अरब डॉलर की मईशत जो है हमारे पास, हम कहते हैं कि जी हमारे पास को लेकिन देखें ना सर, उसके बावजूद आपने जितना, अब मैं इसके मेरे पास आदाद शुमार तो नहीं है, जितने आपने सूद की मद में और कर्जे लिए हुए, वो जो पैसे वापस दे रहे हैं वो आवाम के ऊपर थे। आपका हेल्थ पे जीडीपी क्या है, आपका हेल्थ पे कितने पैसे लगाते हैं और एजुकेशन पे कितने पैसे लगाते सर हैं? हमारे पास टोटल ठीक है? बजट है इस वक्त 18,000 अरब का। मैं फिगर्स आपको दे देता हूँ ना, 18,000 अरब का इस साल जो बजट आया है, कौमी उसमें बजट से हाँ, उसमें से 9,000 अरब जो है वो आपका कर्जों की अदायगी और सूद पे जाना ठीक है, है। बाकी आपके पास 9,000 अरब है। उसको आपने तकसीम करना है हुकूमती मशीनरी चलाने के लिए। उसी में से आपने जिनकी आपने जिक्र किया था पहले कि जी हाँ जी, हमने तो ये जो हुकूमती जो अयाशियाँ जिनको आप कहते हैं वो उनके ऊपर भी लगाना है। हमने तनख्वाहें भी पूरे मुल्क में जो जितना भी देने, हमारा ज़ाहिर है फेडरल, बड़ा, ठीक है ना, हाँ जी। और पूरी मशीनरी भी चलानी है और उसी में से डेवलपमेंट करनी है। बिल्कुल सही है। और उसके अच्छा, बावजूद हमारा जो टारगेट है रेवेन्यू का वो 13,000 अरब का, अच्छा वैसे ठीक है, तो हमारा 5,000 अरब का इस वक्त भी हम शॉर्टफॉल पे हैं। अब जबकि हमारी इकानमी, मैं फिर बार बार ये बात कर रहा हूँ, इस वजह से बात कर रहा हूँ कि असल में मुझे जो नज़र आता है, मैं सवाल ये करना चाह रहा था, मुझे जो नज़र आता है कि वो लोग जिनको कौमी ख़जाने का साथ देना चाहिए, जो दे सकते हैं, मैं गरीब आदमी की बात नहीं करता, आम आदमी की बात नहीं करता, वो नहीं दे रहे साथ, या हुकूमत उनसे ले नहीं पा रही या लेना नहीं चाहती। आपको क्या नज़र आता है इसमें? लेकिन उसमें भी तो फिर हुकूमत का फेलियर होगा ना। वहाँ भी अब आप ताजर तबके से बात करें, आप ये जो अभी चैम्बर्स ताजर को कहा कि जी ताजर 2 स्कीम में आए, उसमें क्या है? ठीक वो है, कहते हैं कि हम बिल्कुल आना हड़ताल चाहिए। करेंगे। देखिए सर, मतलब गुजारिश फिर वही है कि हमारा जो हुकूमती सिस्टम है, लोग इससे नाला हैं, वो इत्माद नहीं करते। वो कहते हैं कि जी हमने तो टैक्स दे दिया, अब हुकूमत कहाँ हमें टैक्स बदले दे में दिया? यही तो मैं आपसे नहीं, कह रहा टैक्स हूँ तो कि हमारे पास तो हर आदमी जो पैदा होने वाला बच्चा जो है ना, एक आम आदमी यहाँ पे ये, अच्छा बड़ी अजीब सी बात है इधर, तफावत ये है कि यहाँ पे एक गरीब आदमी और अमीर आदमी तकरीबन बराबर का टैक्स दे। उसकी वजह ये indirect tax उसकी जो वजह यही है जो मैंने आपसे अर्ज की कि वो लोग जिनको टैक्स देना चाहिए वो दे नहीं रहे, और हुकूमत उनसे टैक्स ले रही है जिनके ऊपर बनता नहीं है। हाँ। आप इस फर्क को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ठीक है। तो नाज़रीन, मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अफाकी साहब, हम बात कर रहे थे कि हुकूमत के पास वसाइल की कमी की वजह शायद जो नज़र आती है उसमें यह है कि उसके पास जो टैक्सों से आमदनी होती है पूरे दुनिया में, हमारे पास वो टैक्सों की आमदनी नहीं है। लोग जो टैक्स दे सकते हैं वो देना नहीं चाहते, या हुकूमत उनसे ले नहीं पा रही। उसकी वजूहत कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जब तक वो लोग टैक्स नहीं देंगे, गरीब आदमी के ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है वो उस वक्त तक वापस नहीं हो सकता। सही है। दूसरी सूरत ये है कि आप बाहर से कर्जे लें और ये बोझ को बढ़ाते जाएं, जो कि इस वक्त पिछले एक साल हर साल से हम 70 साल से देख रहे हैं। यही हो रहा है कि जी कि आपने अपना जो डेफिसिट है टैक्स बजट का वो पूरा करने के लिए बाहर से लेते हैं और वो चढ़ते जा रहे हैं। और इस वक्त हम जिस हालत में, जो मैंने आपसे अभी अर्ज किया कि हमारे बजट का 50% सिर्फ जो हमारी जो अदायगियाँ हैं उनके ऊपर चला जाएगा ना। तो इसके लिए आप क्या समझते हैं हुकूमत को करना क्या चाहिए? उसमें जो है ना 2-3 चीज़ें हैं। मतलब टैक्स जो तबका है जो दे सकता है, जो कारोबारी तबका है, सनतकार है, एक तो उनके साथ इनको ज़ीरो टॉलरेंस रखना चाहिए। मतलब बैठे उनके साथ डायलॉग करें, उनसे पूछें कि किस तरह से करना है। शायद इनकी आपस में वो उस तरह की कोऑर्डिनेशन है। मतलब टैक्स बहरहाल उनसे लेना चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि मराहत याफ्ता लोगों से टैक्स लिया जाता है और जो डिप्राइव लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनमें वो तकसीम किया जाता है। ये बैलेंस रहता है। दूसरी बात यह है कि आपके पास पाकिस्तान में बहुत बड़ा मुल्क है ये, माशाल्लाह। हर तरह की आपके पास टूरिज़्म मौजूद है। बिल्कुल ठीक। मजहबी टूरिज़्म भी है और दूसरी टूरिज़्म भी है। आप सिर्फ टूरिज़्म पे, एक टूरिज़्म पे और एक आप इसके ऊपर जो है ना अपनी जो फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, फ़नून लतीफ़ा से जुड़े हुए लोग, इस पे आपको बहुत ज़्यादा कोई ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। टूरिज़्म में आपने क्या करना है, लोगों को जो जिन इलाकों में आपके सयाह आ रहे हैं उन इलाकों में सड़कें, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें बेहतर कर दें और जिस तरह का सयाह है उसके मुताबिक उनको सहूलतें फैसिलिटेट करें, वहाँ पे होटल्स बने, और इतना पैसा मतलब आपको आ सकता है। हमारे साथ बिल्कुल छोटे से मुल्क हैं, नेपाल है, मालदीव है, श्रीलंका है, वो सिर्फ सेहत पे चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा, क्योंकि आपके हमारे नेबरिंग में
100 کروڑ روپیہ 200 کروڑ روپیہ ایک فلم ان کا بینس کرتی ہے. آپ کے یہ چیزیں ابھی تک ہو نہیں پا رہی. اس کی وجہ آپ کا مائنڈ سیٹ بھی ہے, سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ بھی ہے. کوئی سیاح آ جاتا ہے تو اس کے پیچھے لوگ اس کو, یہ تو چلیں واقعہ وہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جیسے یہ اپنا ایک ہمارے ہاں پچھلے دنوں وہ ایک ٹورسٹ کے ساتھ وہ یہ یہ ہوتے رہتے ہیں واقعات. لیکن اگر آپ کا قانون اور نظام صحیح ہو تو واقعات کم ہو جاتے ہیں. تو یہ دو وہ چیزیں, اس کے ساتھ پیداواری یعنی کہ کیونکہ آپ کی جو توانائی کا جو معاملہ ہے, بجلی کی جو قیمتیں ہیں, ہم یہاں پہ یہ چائنا سے کپ ہمارے پاس آئے گا تو یہ 5 روپے کا بکے گا, ہم یہاں تیار کریں تو یہ 50 روپے کا پڑے گا, تو یہ کوئی نہیں لے گا نا. تو آپ کو ان چیزوں پہ تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے تاکہ آپ کی پیداواری یونٹس جو ہیں, چھوٹی چھوٹی صنعتیں جیسے چائنا دیکھیں لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے نا کہ ملک کے اندر دو چیزیں, ایک امن و امان, دوسرا سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. تو وہ سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ امن و امان کے لیے تو ہماری فورسز جو ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں, اور آپ کے سامنے ایک جنگ کی کیفیت ہے جو اس وقت تو ظاہر ہے, اس وقت تو مطلب جو ہے نا, آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ بد امنی بھی ہے, انتشار بھی, اور بڑھتا بھی جا رہا ہے, تقریباً لوگوں کے اعتماد بھی ختم ہو رہا ہے. وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ یا تو یہ دیکھیں نا, پارلیمنٹ کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے جتنے کانفلکٹ ہیں, جتنے مسائل ہیں, وہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کریں. آپ کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ کی جب حکومت آئی تو آپ مجھے دبائیں, جب میری حکومت آئے تو میں آپ کے سارے لوگوں کا کان بچا کھولوں کر دوں. یہ چیزیں جب تک ہم ختم نہیں کرتے, اگر کسی نے جرم کیا ہے, مطلب اگر جو حکومت چلی گئی ہے یا ان لوگوں نے اگر کوئی جرم کیا اور ثابت ہو جاتا ہے تو عدالتیں آپ کی موجود ہیں, آپ کا قانون موجود ہے, اس کے مطابق لے کے جائیں. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ریونج میں حکومتیں کر رہے ہیں. اچھا, لیکن یہاں پہ ایک دوسرا پوائنٹ بھی تو ہے نا. ایک تو ایک نقطہ نظر تو یہ ہے نا کہ ریونج میں ہو رہا ہے, دوسرا نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ جنہوں نے جرم کیا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ تو یہ سیاسی جو مخالفت کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ ریونج کی وجہ سے ہو رہا ہے, حالانکہ انہوں نے جرم کیا ہوتا ہے. یہ میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, تو وہ یہ دونوں طرف ہوتا ہے. بالکل کہ کوئی آپ کے لیے یہ ہے کہ جی ایک بڑا آسان راستہ ہے کہ جی آپ نے جرم کر کے بعد میں کہیں جی کہ یہ سیاسی انتقام ہے. وہ دیکھیں, وہ تو پریشر ڈالتے ہیں نا, جس طرح سے جب وہ اس کا پریشر, مطلب یہ کہ ہماری عدالتیں بھی یہ کہتی ہیں کہ جی اس کی تو انی فالوئنگ ہے, میسیحیت کے خلاف کسے جائیے. اب بات یہ کہ اگر فالوئنگ کے اوپر اگر آپ نے فالوئنگ کے اوپر فیصلے کرنے تو پھر عدالتوں کو بند کر دیں. صحیح ہے, پھر جائیں, مطلب گھر بیٹھیں, فالوئنگ خود دیکھے گی وہ, آپ کا بھی وہ مطلب وہ نکلتے ہیں جب, تو وہ جا کے آپ کے ادھر شلواریں بھی ٹانگ کے آ جاتے ہیں اور وہ آپ کو پریشرائز بھی کرتے ہیں. بات یہ امن امان یا عدالتیں, ان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ فالوئنگ کو دیکھیں. آپ دنیا بھر میں چلے جائیں, وہ پریشر لیتے ہیں. ابھی برطانیہ کے اندر ہوا نا, وہاں پہ اس طرح کا معاملہ ہوا, ٹرمپ کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جی کہ وہاں پہ بھی 24 گھنٹے عدالتیں کھلیں اور لوگوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک کو سزائیں ہوئیں. وہاں پہ کسی نے نہیں کہا کہ سیاسی انتقام ہے. اچھا, سیکنڈلی پھر یہ کہ آپ کا یہ جو نظام, وہی قانون کا نظام, جو انصاف کا جو نظام ہے, اسے بہتر کریں تاکہ اگر وہ یہ نہ ہو کہ لو جی وہ اس کو ایج لے کہ میں نے تو جناب میرے خلاف انہوں نے جو ہے نا وہ ریونج لیا ہے, یا میرے خلاف انہوں نے جھوٹے ناجائز مقدمات بنائے ہیں. آپ ہمارے یہ ٹرمپ کے ساتھ دیکھ لیں کتنی فالوئنگ تھی, کتنے لوگ اس کے لیے نکلے. لیکن عدالت جو ہے وہ سب سے سپریم ہوتی ہے. بالکل صحیح. عدالتوں کے فیصلے آپ کو ماننے پڑتے ہیں. اگر آپ عدالتوں کے فیصلے نہیں مانیں گے تو پھر جو لیکن وہ فیصلے, پھر وہی بات آ جاتی ہے جس طرح سے آپ نے شروع میں کی تھی کہ عدالتوں کو پریشر میں آئے بغیر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں تو وہ سب کو ماننے چاہیے. لیکن آپ کو اگر کوئی فیصلہ ایسا نظر آ رہا ہو کہ یہ کسی اس پاپولیرٹی کی وجہ سے ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے, تو پھر اس میں ایک چیز اور سر ہونی چاہیے. مطلب مجھے تھوڑا سا گنجائش دے دیجیے, ناظرین اور آپ کا چینل معاف کر دیں مجھے, کہ یہ آپ دیکھیے یہ پچھلے کوئی جج صاحبان نے جتنے فیصلے کیے, ریکارڈ گواہ دو, جو اگر آپ کے فیصلوں سے ملک کو, عوام کو اور معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے تو انہیں بھی سزا دیں نا کہیں نہ کہیں. بالکل یہ بنائیں کوئی اس طرح کا سلسلہ, طریقہ کار بنائیں. عدالت یا آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے, وہ قانون سازی کرے. کبھی قانون اور آئین سے ہٹ کے آپ اپنی ذاتی, مطلب میری بیٹی نے کہہ دیا, میرے باپ نے کہہ دی, میرے فلاں نے کہہ دیا, لو جی مامجد صاحب نے چھڑ دیو, افاقی نو ٹانگ دیو, یہ تو نہیں نا فیصلے ہوتے. نہیں, یہ فیصلے واقعی نہیں ہونے چاہیے. بلکہ اس کے اوپر تو یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ جب کوئی قانون سازی کی اس طرح کی کوشش کی جاتی ہے ریگولیٹ کرنے کی, تو فوری طور پر آتا ہے کہ یہ مداخلت ہے, اختیارات میں مداخلت ہے. تو یہ بھی نہیں, اس میں پارلیمنٹ کو نا, یہ جو ہمارے پولیٹیشین ہیں نا,
آپ یاد رکھیے گا کہ ملک جو ہمیشہ سیاستدان ہی چلاتے ہیں، وہ اچھے برے ہوں، جب جمہوری نظام سسٹم چلتا رہتا ہے تو وہ بہتر ہوتے جاتے ہیں۔ ان کو اپنے آپ کو جو ہے نا، انہیں بھی اپنے معاملات کو آپس میں بیٹھ کے جہاں پر قانون سازی کی ضرورت ہے وہاں کم سے کم ان کو اکٹھے ہو کے قانون سازی ضرور کرنی چاہیے، اور پھر ہی ہم آگے جا سکتے ہیں۔ ادروائز پھر یہ انتشار جو ہے بڑھتا جائے گا، اور پھر وہی بات ہوگی کہ جناب امجد صاحب دیتے فالوئنگ ہے تو انہوں نے چھاڑ دے۔ بہت شکریہ فاقی صاحب آپ کا، ماشاءاللہ بڑی زبردست گفتگو ہوئی آپ کے ساتھ۔ تو ناظرین، آپ نے ضمیر افاقی صاحب کی گفتگو سنی، تعلیم سے لے کے قانون سازی، آئین سازی تک ہم نے ہر پہلو کے اوپر کوشش کی کہ آپ کو آگاہ کیا جائے کہ ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے اور ہونا کیا چاہیے۔ اس میں تو اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، آپ بھی یقیناً یہی کہنے کہ جو آئین اور قانون کی حکمرانی ہے وہ سب کے لیے، اور سب کو اس کو تسلیم بھی کرنا چاہیے۔ جو عدالتیں ہیں، جو ہماری انتظامیہ ہے، جو حکومتیں ہیں، اور باقی عام آدمی بھی، ان سب کو اگر قانون کی حکمرانی کو اگر ہم تسلیم کر لیں تو ہمارے ملک کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آج سے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔